अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नए सबक के साथ और नई क्लास के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। याद रहे गुज़िश्ता क्लास में हमने सूरह बकरा की आयत नंबर 91 और 92 पढ़ी थी। आज हमने पढ़नी है आयत नंबर 93 और 94 भी। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का सबक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम। वइज़ वाव के ऊपर ज़बर है, खींच के नहीं पढ़ेंगे। वाव की ज़बर को बिल्कुल भी लंबा नहीं करेंगे। अगर हमने वाव की ज़बर को लंबा कर दिया तो फिर ये खड़ी ज़बर बन जाएगी, यानी कि वाइज़, तो ये लफ्ज़ ही गलत हो जाएगा। आपने अदायगी के वक्त ख्याल रखना है कि वाव के ऊपर ज़बर है तो पढ़ना है वइज़ अख़ज़ना। बाज़ लोग पढ़ते हैं आख़ज़ना, तो ये गलत है। हमने पढ़ना है अख़ज़ना। खा को पुर पढ़ेंगे क्योंकि खा हरूफ़े मुस्तालिया में से है। ठीक है, हरूफ़े मुस्तालिया उन हरूफ को कहा जाता है जो हमेशा ही पुर यानी कि मोटे पढ़े जाते हैं। इसको हम अख़ज़ना के बजाय अख़ज़ना पढ़ेंगे तो इसको पढ़ने में खूबसूरती पैदा होगी और तजवीद का हक भी अदा हो जाएगा। ज़ाल नरमी से पढ़ेंगे, ज़ाल हमेशा ही नरमी से पढ़ा जाता है, जबकि नून के साथ अलिफ मद्दा है तो नून को खींच के पढ़ेंगे अलिफ मद्दा के साथ। कैसे? अख़ज़ना मीसाक़कुम, मीसाक़कुम। ये या मद्दा है, मीम ज़ेर या मी, फिर ये अलिफ मद्दा है, सा ज़बर अलिफ सा, मीसाक़कुम। ये मोटा क़ाफ है और ये बारीक काफ है। इन दोनों का ख्याल रखना है। देखें, इन दोनों के फ़र्क को समझें। कैसे? अभी मैं अदा करी हूँ, आप समझें और इसे अदा करना सीखें। मीसाक़कुम, क़कुम, क़कुम। ठीक है, एक मोटा और एक बारीक। सा नरमी से पढ़ा जाता है और अलिफ मद्दा के साथ हम पढ़ेंगे। वरफ़अना, वाव के ऊपर ज़बर है तो इसे हम खींच के नहीं पढ़ेंगे। वाव ज़बर वा, रा ज़बर रा, वरा। फा ज़बर आइन, फा, वरफ़अ। नून ज़बर अलिफ ना, वरफ़अना। आइन के मखरज को इन्हेंस करेंगे। अगर आपने इसको इन्हेंस ना किया तो ये अलिफ मद्दा बन जाएगा, यानी कि वरफ़अना, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, फ़ौक़कुमुत, फ़ौक़कुमुत तूर। फिर से सुने, फा ज़बर वा फ़ौ, ये वावलीन है, नरमी से पढ़ा जाता है वावलीन, और किसी भी सूरत में खींच के नहीं पढ़ा जाता। छोटी सी इसकी मिकदार होती है फा ज़बर वा फ़ौ बस, जबकि अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा खींच के पढ़ा जाता है। फ़ौक़कुमुत तूर। फिर से काफ मोटा और ये बारीक काफ, इन दोनों के दरमियान क्या फ़र्क है? क़कु, क़कु। फ़ौक़कुमुत तूर, ये है वाव मद्दा। ठीक है, वाव लीन और वाव मद्दा में फ़र्क क्या होता है, चलें हम सीखते हैं। जब वाव साकिन हो और उससे पीछे वाले हर्फ के ऊपर ज़बर हो तो उसे वाव मद्दा कहते हैं, और अब जब वाव साकिन हो और उससे पीछे वाले हर्फ के ऊपर पेश हो तो इसे वाव मद्दा कहते हैं, सॉरी, इसे वावलीन कहते हैं। वावलीन की मिकदार कितनी है? फा ज़बर वा फ़ौ, जबकि वाव मद्दा की मिकदार कितनी है? तो पेश वाव तू, इतनी लंबा खींच के पढ़ना है। फ़ौक़कुमुत तूर। रा को पुर पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हालत वक्फ आ गई है, तो आप पे हम वक्फ कर सकते हैं, अगर ना करें तो कोई हर्ज नहीं है। वक्फ किया तो रा साकिन होगी, वैसे अगर वक्फ ना करें तो भी रा पुर है, अगर वक्फ करें तो भी रा पुर है। वक्फ किया तो रा साकिन होगी, साकिन रा से पीछे देखा वाव साकिन थी, उससे भी पीछे देखा तो ये पेश है, इस पेश की वजह से ये रा पुर पड़ी जाएगी। खुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन, खुज़ू। खा को पुर पढ़ेंगे और इसके साथ साथ वाव मद्दा को हम अदा करेंगे क्योंकि ज़ाल पेश वाव ज़ू, ये है वाव मद्दा। ठीक है,
خذو ما، مد کا دھیان رکھنا ہے. اس مد کی مقدار تقریباً 2.5 حرکات عربیہ ہے، تو ہم اس مد کو 2 سے 3 سیکنڈ کے درمیان تک لمبا کریں گے. آتیناکم بقوۃ. اب آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ میں نے غنہ کیا ہے کیونکہ یہاں پہ اخفاء شفوی کا قاعدہ ہے، اس کے حساب سے یہاں غنہ بنتا ہے. وہ قاعدہ اس طریقے سے ہوتا ہے، جب بھی قرآن مجید میں میم ساکن آ جائے اور میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو دونوں ہونٹ بند ہو جاتے ہیں اور غنے کی آواز آتی ہے تو یہ لفظ ادا ہو جاتا ہے، یہ قاعدہ ادا ہو جاتا ہے. ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا. ٹھیک ہے، اس طریقے سے یہ قاعدہ ادا ہو جائے گا. قاف موٹی پڑھیں گے کیونکہ یہ قاف ہمیشہ ہی موٹی پڑھی جاتی ہے. اچھا جی، آگے بھی ہمارے پاس ایک قاعدہ اور ہے. یہاں پہ اخفاء شفوی کا قاعدہ تھا، ہم نے ہونٹ بند کر کے غنہ ادا کیا. میم ساکن کے بعد جب بھی با آئے گا آپ نے یہ والا غنہ ادا کرنا ہے. یہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے. جب بھی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد یا میم واو نون میں سے کوئی حرف آ جائے تو دونوں کو غنے کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں. یمون، یا میم واو نون، یمون میں سے کوئی حرف آ جائے تو کیسے ملائیں گے اس کو؟ بقوۃ واسمعوا. یہ واو مدہ ہے کیونکہ واو ساکن ہے اور پہلے پیش ہے. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا. قالوا، قاف کو موٹا پڑھیں گے، واو مدہ ادا کریں گے. سمعنا، اگر اس کو سمعنا پڑھیں گے تو غلط پڑھیں گے، اگر سمعنا پڑھیں گے تو بھی غلط پڑھیں گے. درست لفظ کیا ہے؟ سمعنا. سمعنا، عین کو واضح کر کے پڑھنا ہے اور یہ الف مدہ بھی ادا کرنا ہے. وعصینا، پھر سے سنیں، وعصینا. واو زبر وا، عین زبر ع، وع، صاد زبر یا، صوی، وعصی، نون زبر الف نا، وعصینا. ٹھیک ہے، عین کو واضح کریں گے، صاد کو پر پڑھیں گے اور ان کے اوپر زبر ہے تو کسی بھی لفظ کو کھینچ کے نہیں پڑھیں گے. یہ یا لین ہے، اسے بھی نہیں کھینچ کے پڑھیں گے، لیکن آخر میں نون مد الف مدہ ہے تو اسے ہم کھینچ کے پڑھیں گے. وَأُشْرِبُوا، را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے اور با پیش واو بو، یہ ہے واو مدہ. فی قلوبہم العجل، پھر سے سنیں، فی قلوبہم العجل. قاف موٹی پڑھی جائے گی کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا یہ پر پڑھی جانے والی قاف ہے، واو مدہ ادا کرنا ہے، لیکن یہاں پہ زیر ہے تو دھیان رکھنا ہے کوئی لفظ لمبا نہ ہونا پائے. ہم اس کو پڑھیں گے قلوبہم العجل. پھر سے سنیں، قلوبہم العجل. بکف، عجلہ، عین کو واضح کرنا ہے، جیم پہ کلکلا کرنا ہے، عجلہ. ٹھیک ہے، بکفرہم، بکفرہم. قل بئس ما یأمرکم بہ. قل، قاف پیش لام، قل، قاف موٹا پڑھیں گے اور لام باریک پڑھیں گے، لام ہمیشہ ہی باریک پڑھا جاتا ہے. قل بئس ما، حمزہ کے اوپر جھٹکا پیدا ہو رہا ہے کیونکہ حمزہ کے اوپر ساکن ہے اور یہاں پہ الف مدہ ہے، اسے ہم کھینچ کے پڑھیں گے. پھر حمزہ پہ ساکن ہے تو الف کے اوپر جب بھی کوئی حرکت آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا. یہ بات آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ بتائی جا چکی ہے لیکن پھر سے سن لیں، جب بھی الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے یعنی کہ زبر زیر پیش کچھ بھی آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا. یہاں پہ ہمارے پاس الف پہ ساکن ہے تو یہ الف نہیں بلکہ حمزہ بن گیا. یأمرکم بہ. پھر سے اخفاء شفوی کا قاعدہ اور ہے، دیکھیں میم ساکن کے بعد با آیا ہے، ہم نے ہونٹ بند کر کے غنہ کیا. یأمرکم بہ، مد ادا کریں گے اور ہا کا مخرج سینے سے نکالیں گے. بہ ایمانکم، یا مدہ اور یہ الف مدہ، حمزہ زیر یا ای، یا مدہ، میم زبر الف ما، یہ ہے الف مدہ.
ایمانکم ان کنتم مؤمنین قل ان كانت لكم الدار الآخرة قل إن كانت لكم الدار الآخرة نون ساکن کے بعد کاف آیا ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے، تو اسی لیے ہم نون ساکن کی آواز کو چھپے غنّے کے ساتھ پڑھیں گے. كانت 15 حروف اخفا ہیں. جب بھی نون ساکن کے بعد آئیں یا تنوین کے بعد آئیں، یعنی کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد، تو اخفا کا قاعدہ بنتا ہے، جیسا کہ ہم اس کو پڑھیں گے كانت لكم الدار الآخرة. اس را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر پیش ہے. خا کے مخرج کا دھیان رکھیں گے، خا ہمیشہ ہی پر پڑھی جاتی ہے، اور را بھی پر پڑھیں گے کیونکہ را پہ زبر ہے. لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ. نون ساکن کے بعد دال حروف اخفا میں سے ہے، تو ہم نون ساکن کو چھپے غنّے کے ساتھ پڑھیں گے، اور لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے تو لفظ اللہ کو بھی ہم پر پڑھیں گے. خالصة من دون الناس. خالصة خا کو پر پڑھنا ہے، باریک نہیں پڑھنا. اگر اس کو آپ پر نہیں پڑھیں گے تو یہ ہا یا ہا بن جائے گی یا ہا بن جائے گی، تو تینوں طریقے ٹھیک نہیں ہیں. اس کو ہم نے پڑھنا ہے خالصة من دون. یہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ یہ 2 زبر کو تنوین کہتے ہیں. تنوین کے بعد یمون میں سے میم آیا ہوا ہے، تو ان دونوں کو آپس میں ملا دیں گے اور غنّے کے ساتھ ملا دیں گے. کیسے ملانا ہے؟ خالصة من، اس طریقے سے، ٹھیک ہے، اور میم پہ غنّہ بھی ہوگا. من دون الناس. نون ساکن کے بعد دال حروف اخفا میں سے آیا ہے، تو نون ساکن کی آواز کو بھی ہم چھپا کے پڑھیں گے اور چھپے غنّے کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے. دون الناس. نون کے اوپر شد ہے، تو جب بھی نون کے اوپر شد آئے تو غنّہ کرنا لازمی ہے، اس لیے ہم یہاں پہ کیسے غنّہ کریں گے؟ دون الناس. فتمنوا الموت. فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفا میں سے ہے، پھر نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے، تو دونوں جگہ پہ اخفا ہوگا غنّے کے ساتھ. صادقین. سواد بھی پر پڑھنا ہے، صادقین پڑھیں گے تو سین بن جائے گا، اسے ہم نے پڑھنا ہے صادقین، یہ قاف موٹے کے ساتھ. 2 آیات کافی ہیں، تو چلیں اب ہم قرات کے ساتھ پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا. قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ. قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ
من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کے لیے یہ 2 آیات کافی ہیں۔ اگر آپ مزید سبق پڑھنا چاہتے ہیں تو کل کی کلاس کا انتظار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔